अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा जी तरबियतुल मुस्लिहीन के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारी जो एक कड़ी है वो इल्म से अमल तक का जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और इसमें हमने लास्ट सेशन में ये देखा कि हज़रत इब्राहीम ने किस तरह से बैतुल्लाह की तामीर की। उसको हमने अच्छी तरह से वजाहत के साथ जुबैर शबीर साहब से समझा कि बैतुल्लाह की तामीर का मतलब क्या होता है, इस्तकामत क्या होती है, मकाम इब्राहीम क्या होता है। और फिर उसके बाद जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैतुल माल का तश्कील देने का जो निज़ाम है, बैतुल्लाह से बैतुल माल तक का जो सफ़र है, इसको हमने देख रहे हैं। पिछली सीरीज में भी देखा है और आज भी इसकी अगला पार्ट 2 है जो कि जुबैर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। जी जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकमुल्लाह बिल खैर। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह फ़तहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फ़त्ताहुल अलीम। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबिय्यीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिछले प्रोग्राम में हमने बैतुल्लाह पर गुफ्तगू की थी और हमने बताया था कि कैसे सबसे पहले बैत की जगह का इंतखाब किया गया, फिर बैत के लिए एक बेहतरीन और हनीफ शख्सियत का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया गया। फिर उसके बाद वहाँ पर एक ऐसी ज़ुर्रियत, एक ऐसी प्लांटिंग की गई कि जिस ज़ुर्रियत ने आगे चल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आइडियोलॉजी जो है वो आपको उस ज़ुर्रियत की उस पूरी आइडियोलॉजी जो है वो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दिखाई देती। तो उसमें हमने मकाम इब्राहीम पर भी बात की और फिर हमने बैतुल्लाह के साथ जितने भी मकासद और नताइज जुड़े हुए हैं उन पर कोशिश की और फिर हमने बताया कि जो मेन मुद्दा था पिछले प्रोग्राम का वो ये था कि बैतुल्लाह की बुनियाद बैतुल्लाह की बुनियाद दरअसल एक मोमिन की साले औलाद से शुरू होती है। और यही वो बुनियाद थी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में वो बुनियाद रखी है। और फिर वो मुकालमा भी हमने आपके सामने रखा था कि जब उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ नींद में, और वो पूरी कुर्बानी का जो पूरा एक सिलसिला था, जो पूरा एक मामला था, जो ख्वाब का जिक्र था, उस पर भी हमने गुफ्तगू की। तो आज हम इसको एक नेक्स्ट जो उसकी शिफ्टिंग है प्रोग्राम की, कि जिसमें हमारे लिए, हमारे क़ुलूब और अज़हान के लिए इन तमाम तर चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वक्त की रफ्तार जो है वो इस कदर तेज़ है और इल्म और शऊर जो है वो जिस तरीके से फैल रहा है और हंगामी हालात में जो फैल रहा है, इसकी इसकी वजह से हमारी औलाद जो है, वो हमारी नस्ल और हमारी कौम जो है, जो अपनी यूथ है हमारी, वो किसी भी चीज़ को समझने और उसको अंडरस्टैंड करने और उस पर अमल करने में उनको बहुत दुश्वारी आ रही है। तो अगर हमारी कोशिश ये हो कि मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ को आसान से आसान अंदाज में पेश कर दिया जाए, तो ये किसी भी मुअल्लिम की सबसे पहली सिफ़त है कि कोई भी मुअल्लिम जो है उसका मुअल्लिम होने की पहली दलील ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल बात को जो है वो आसान से आसान अंदाज में और तरीके से दूसरों तक उस बात को पहुंचा दे। तो आज के इस प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश यही होगी जी कि हम आसान तरीन अंदाज में अपने पूरे मौक़िफ़ को जो है वो आप तमाम अहबाब के सामने पेश कर सकें। थोड़ा सा मैं पिछला जो है वो 5 लाइनों में ये दोहरा देता हूँ कि बैतुल्लाह हरकत और बरकत की अलामत है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि रोज़ाना और सालाना, या यूँ कहिए कि हर लम्हा अख़ुवत का अलंबरदार है। बैतुल्लाह रोज़ाना और सालाना, यूँ कहिए कि हर लम्हा अख़ुवत का अलंबरदार है। तमाम इंसानियत को भूख और खौफ से आज़ाद करवाने का मरकज़ है। तमाम इंसानियत को भूख और खौफ से आज़ाद करवाने का मरकज़ है। बैतुल्लाह के तमाम शायर, तमाम मनासिक, तमाम इबादात का अव्वलीन बेनिफिशरी
यानी कि फ़ायदा उठाने वाला, फ़वाइद हासिल करने वाला, वो हज़रत इंसान है। हज़रत इंसान है। बैतुल्लाह के तमाम तर मनासिक और शायर का फ़ायदा हज़रत इंसान को होता है। उम्रा और हज ज़ाती इस्लाह से कायनाती इस्लाह का सफ़र है। उम्रा और हज। अब हम देख रहे हैं कि बैतुल्लाह को जब हम पेश कर रहे थे तो फिर एक सवालात में गालिबन हमारी बड़ी प्यारी बहन है जवेरिया तारिक, उनका जब सवाल आया कि ये फरमाइए कि बैतुल्लाह जिस तरह हम बैतुल्लाह को अपना मरकज़ मानते हैं, तो क्या इसी तरीके से एक इंसान की ज़ात में जो क़ल्ब है, जो दिल है, कि और उसके बारे में भी बहुत से शुअरा ने भी ये बात लिखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खूबसूरत अहादीस जो हैं वो मौजूद हैं इस हवाले से। तो ये बताइए कि इनका बैतुल्लाह का और एक क़ल्ब का आपस में क्या बाहिमी ताल्लुक़ है? तो अगर ये समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी नस्ल और हमारी कौम के लिए बड़ा अहम तरीन मौज़ू है कि जिससे उनके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे कि बैतुल्लाह और इंसानी दिल का बाहिमी ताल्लुक़ जो है वो क्या है। अब बैतुल्लाह और इंसानी दिल का बाहिमी ताल्लुक़ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो लफ्ज़ है क़ल्ब, क़ल्ब, क़ाफ़, लाम, बा, ये 3 हुरूफ पर मबनी ये जो लफ्ज़ है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि क़ाफ़ क़ुव्वत है और लाम लताफ़त है और बा बसातत है कि क़ुव्वत के साथ इंतहाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी मैकेनिज़्म का चलना, लुत्फ़ जिसे लतीफ़ कहते हैं, और फिर बसत यानी उसका फैलाव। ये पूरे का पूरा कार्डियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले जो कार्डिक हैं हमारे डॉक्टर्स हज़रात वो जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग का एक पूरा मैकेनिज़्म है जो खुद इन हरूफ के अंदर मौजूद है। काफ कवी के अंदर और लाम लुत्फ़ के अंदर, लतीफ़ के अंदर और बा अलबसत यानी कि रिलैक्सिंग के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग में एक मैकेनिज़्म, एक क़ुव्वत है जो ये काम कर रही है। तो क़ल्ब के अंदर भी हमने बताया था कि बैतुल्लाह की तरह जिस तरह बैतुल्लाह में तहर्रुक है, हरकत है और उस हरकत के अंदर बरकत है, तो यही हाल क़ल्ब का है। यहाँ पर एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है, खून का एक तरफ से दाखिल होना और दूसरी तरफ से निकल जाना, ये एक सर्कुलेशन है और यही सर्कुलेशन ज़िंदगी की अलामत है। तो क़ल्ब जो है इसको अगर आप सामने रखें क़ाफ़ लाम बा, तो ये क़ल्ब है। लेकिन अरबी ज़ुबान में आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात इल्मुन नहव के हवाले से हम बहुत कम लोग जानते हैं कि इल्मुन नहव किसे कहते हैं। नून, हे हलवाई वाला और ते, नहव, इल्मुन नहव उसको कहते हैं। ये इल्म वो होता है कि जो किसी भी मादे के साथ उसको उस मादे को उन 3 हुरूफ को उल्टा कर सकता है, उनको सीधा करता है, उनको रीशफ़ल करके उन्हीं 3 हुरूफ में से कौन-कौन से शेड्स सामने आते हैं, ये उनको भी लेकर आता है। फिर वो बाज़ औक़ात बताता है कि कैसे एक ही मादे में 2 मुतज़ाद हरकतें कैसे पैदा हो जाती हैं। ये तमाम तर चीज़ें इल्मुन नहव जो है उसके अंदर आता है। जो लोग लिसान को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि इल्मुन नहव क्या चीज़ है। तो इल्मुन नहव में जब हम आएँगे उससे पहले हम आपको बताएँ कि अब इसी के साथ एक लफ्ज़ आएगा, अब क़ल्ब के साथ एक मिला-जुला एक लफ्ज़ आपके सामने आएगा, क़ल्ब और क़िबला, क़िबला। अब क़ब्ल जो है, अब मैं आपको बताऊँ कि अब क़िबला जो है ये क़ब्ल के मादे पर है, क़ाफ़ बे लाम। लेकिन जब हम देखेंगे कि क़ाफ़ बे लाम ये उसी क़ल्ब की रीशफ़ल एक शक्ल है, उसी क़ल्ब को क़ाफ़ लाम बे को रीशफ़ल किया गया है, तो वहाँ पर जो है ये क़ब्ल का मादा पैदा हुआ है और क़ब्ल के मादे पर आप देखेंगे कि काबिलियत पैदा होती है, एक दूसरे को कबूल किया जाता है, एक दूसरे के साथ तकाबुल किया जाता है, उस तकाबुल के ऊपर मुकाबला किया जाता है, उस मुकाबले की बुनियाद पर इनक़िलाब होता है और इनक़िलाब जो है ये इंसानों को क़िबले की तरफ लेकर जाता है। और यूँ फिर आप ये क़ाफ़, लाम और बे के मादे पर आगे चलते हुए जब देखेंगे, तो पता चलेगा कि उसका इख्तितामी शक्ल जो आप देखेंगे वो आप हैरान हो जाएँगे
کہ قبلے کا جو اصل مرکز ہے وہ قلب سلیم ہے. تو پتہ چلے گا کہ قبلہ جو ہے یہ اور قلب یہ دونوں ایک مادے کے مختلف شیڈز ہیں، اور یوں کہیے کہ مادہ بھی اگر ان دونوں کا الگ کر دیجئے تو یہ اس میں استعمال ہونے والے یہ تینوں حروف جو ہیں یہ انتہائی کمال ہیں، انتہائی کمال ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ذرا سورہ البقرہ آیت نمبر 127 اگر آپ نکال لیجئے تو اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. جی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، سورہ البقرہ 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا. اب ہمارے پورے کے پورے مادے کو جو مقصد ہے ہمارے مدعے کو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ ربنا تقبل منا، یہ الفاظ بڑے اہم ترین الفاظ ہیں. یہ جو تقبل منا کے الفاظ ہیں جی، یہ آپ کے اندر قابلیت پیدا کرتے ہیں، یہ انسان کے اندر قابلیت. ربنا تقبل منا. اب اچھا، اب یہ دیکھیے کہ آپ، میں یا دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو یا میری ذات یا میرے کردار و گفتار کو قبول فرمائے تو اس کے لیے ایک تقابل ہے، ایک میکنزم ہے، ایک قابلیت ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. اس قابلیت کو سمجھنے کے لیے ذرا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 نکال لیجئے تو دیکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس تقابل کے حصول کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیے گا تقابل کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. پہلے دیکھیے ربنا، اچھا یہ سوری، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل الدعاء. اب تقبل الدعاء سے پہلے کون کون سی چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مقصدیت اور نتائج کی صورت میں موجود ہیں، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر وہ عمل کر کے وہ تمام تر قابلیتیں ان کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے ایک مدعا رکھ رہے ہیں، ایک دعا رکھ رہے ہیں تاکہ وہ قبول ہو. تو اس کی قبولیت کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں یہ دیکھیے. رب اجعلنی مقیم الصلاة. رب سے ربوبیت آپ جانتے ہیں کہ ربوبیت کا پورا نظام ربوبیت اس ایک رب کے لفظ کے اندر موجود ہے. تمام تر دعائیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ رب کے ساتھ ہیں. جہاں پر بھی انسانی فلاح و بہبود کی بات آئے گی، انسانی بقا کی بات آئے گی، وہاں پر رب کا لفظ آپ کو ملے گا اور وہاں سے ربوبیت آپ کو دکھائی دے گی. بلکہ تصوف کے ہاں تو اس لفظ کا بڑا عجیب ایک کمال ہے کہ رب کا لفظ آتے ہی وہ کہتے ہیں رے سے رب ہے اور بے سے بندہ، یعنی کہ رب اور بندے کے درمیان ایک بہترین تسلسل، ایک بہترین تعلق. تو جہاں پر بھی رب کا لفظ آئے گا وہ آپ تعلق دیکھیں گے، ربوبیت دیکھیں گے. جعل کے اندر آپ کو ایمرجنٹ ایوولوشن ہم نے بتایا تھا کہ جعل جہاں پر آئے گا، خلق جو ہے وہ بتدریج کسی چیز کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، اور ایمرجنٹ حالت کے اندر کسی چیز کو ہنگامی حالتوں میں اس کی درستگی کے لیے جو دعائیں ہیں یا جو عہد ہے یا جو عزم ہے، وہاں وہ جب آئے گا تو وہاں پر جعل کا لفظ آئے گا. رب اجعلنی مقیم کے اندر آپ کو مقیم الصلاة کے اندر، اب مقیم کے اندر استقامت، پھر ہم نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر استقامت کا کیا مقام ہے، اور اس کے ساتھ مقیم الصلاة اور صلاۃ قائم کریں. رب اجعلنی، اے میرے عام جو ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا رکھ، اور ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما. تو صلاۃ جو ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ صلاۃ کے اوپر کتنی بڑی ایک ہماری ویڈیوز موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ نماز سے نفاذ تک کا ایک سفر ہے کہ جو صلاۃ سے نماز سے شروع ہوگی یہ بات، لیکن وہ پھر یہ صرف نماز کی ذات تک محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ نفاذ تک جائے گی، اور پھر یہ نفاذ جو ہے انسانی ذات اور کائنات تک پھیلے گا. اچھا جی، وَمِن ذُرِّيَّتِي. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں
یہ یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میری ذریت کے اندر آئیڈیالوجیکل جو ہماری نسل ہوگی، جو ہماری آئیڈیالوجی سے متفق ہوگی، وہ ذریت جو ہے اس کے لیے وہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل الدعاء، اور ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ تو اب یہ آپ دیکھیے ربوبیت اور یہ جعل اور یہ استقامت اور یہ صلاۃ اور یہ ذریت اور یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر چیزوں کو پر کرنے کے بعد، یعنی کہ مکمل کرنے کے بعد یا مکمل کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرمائی۔ تو اب یہ تقبل کا لفظ جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک قابلیت ہے، یہ ایک قابلیت ہے کہ جس قابلیت کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس تقبل کے لفظ میں ایک میکانزم آپ کو جو دکھائی دے گا کہ ایک تو ایک دوسرے کو قبول کرنے کی جو ہے وہ قابلیت پیدا ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو قابلیت، جہاں پر قابلیت ہوتی ہے پھر وہاں مقابلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں مقابلہ پیدا ہوتا ہے وہاں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس انقلاب کے لیے کسی قبلے کا ہونا لازمی ہے، اس انقلاب کے لیے کسی قبلے کا ہونا لازمی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قبلے کا مرکز جو ہے وہ قرآن کریم انسان کا قلب سلیم قرار دیتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن کا قلب سلیم جو ہے یہاں سے اس کے قبلے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ ذات اور کائنات کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہوگا کہ جو چیز آپ کی ذات کے اندر کام کر رہی ہے وہی کائنات کے اندر کام کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی ذات میں دھڑکتا ہوا ایک دل جسے آپ قلب کہتے ہیں، اور یوں کائنات میں دھڑکتا ہوا ایک قبلہ جو کہ دل کی حیثیت رکھتا ہے پوری کائنات کے لیے۔ تو یوں ہر چیز جو ہے وہ آپ یہ میکانزم آپ کی ذات میں بھی دکھائی دے گا اور کائنات میں بھی دکھائی دے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے وہ قلب کہتے ہیں کہ جسم میں اگر وہ خراب ہوا، فسد ہوا، تو سارا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کا پھر ہم نے تقابل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح انسان کا قلب جو ہے وہ باقی اعضاء کو قبول کرتا ہے، تو ایسے ہی بیت اللہ جو ہے وہ دنیا کے تمام تر بیوت کو قبول کرتا ہے، بلکہ ان کو تحفظ دیتا ہے، ان کی سپورٹ کرتا ہے، ان کو زندہ رکھتا ہے۔ جیسے بیت جو ہے، بیت اللہ جو ہے وہ انسانی بیوت، انسانوں کے بنائے ہوئے بیوت، یہاں تک کہ باقی تمام تر مخلوقات کے بیوت کا ایک میکانزم ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایسے ہی قلب کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ یہ قلب جو ہے یہ تمام اعضاء کا احترام کرتا ہے، ان کو زندہ رکھتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے۔ اور یوں اس پر کافی ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ اللہ کے ہاں قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ ایک قابلیت ہے، اور وہ قابلیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کے اندر آپ کو دکھائی دی۔ ہم نے بہت باریک بینی سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ تقبل کا لفظ جو آ رہا ہے یہ کون سی قابلیت، کون سے تقابل، کون سے قبلے کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ وہ قبلہ کہ جس میں انسان جو ہے وہ قابلیت میں بڑھتا ہوا اپنے رب کے ہاں ایک افضل اور اعلیٰ مقام پا سکتا ہے۔ تو دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ قابلیت جو ہے اسی کی بنیاد پر آپ دیکھ لیجئے کہ عرب ہوں یا دنیا کے جتنے بھی قبائل ہیں، یہ قبائل بھی قابلیت کی بنیادوں پر ان کو نام دیے جاتے ہیں۔ وہ جو بہادر ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، انہیں چاہے بنی اسد کہا جائے یا بنی شجاع کہا جائے کہ یہ شجاعت والے ہیں، یہ شیر ہیں۔ اب جہاں پر عربوں کے عام کے بڑے نام ہیں، اسی طریقے سے باقی دنیا کے ممالک جتنے بھی جہاں پر قبائل کا ایک نظام ہے، خاص طور پر پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے قبائل کا ایک بڑا سسٹم ہے، اور انڈیا کے اندر بھی اور بہت سے ممالک میں قبائل کا ایک بڑا نظام ہے۔ تو قبائل جو ہیں وہ قابلیت کی بنیاد پر اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے۔ تو قبیلے کا لفظ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہی وہ قبیلہ ہوتا ہے کہ پھر جو بعد میں بڑھتے ہوئے ایک قبلہ بناتے ہیں، اپنا ایک مرکز بناتے ہیں۔ اور یہی ہوا تھا مکہ کے اندر بھی، آپ دیکھیے مختلف قبائل کا اکٹھا ہونا، اور پھر وہ قریش کا قاف اور رے سے ہم نے بتایا تھا کہ ان کا اکٹھا ہونا اور ان کا مل بیٹھنا۔ قبائل جو ہیں وہ قبیلے سے قابلیت حاصل کرتے ہیں، اچھا جی، قبیلے کے قبلے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اچھا،
اب قبلے والے جو ہیں یہ قبول کرنے والے ہوں گے، قابلیت والے ہوں گے، مقابلے والے ہوں گے، انقلاب والے ہوں گے، قلب سلیم والے ہوں گے، یہ مومنین کا قبلہ ہوگا، یہ مومنین کا قبلہ ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ جس قبلے کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ آپ اس قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قلبی طور پر یہ جو رخ ہے آپ کا ذات سے شروع ہو اور کائنات کی طرف چلا جائے، اس میں آپ نے اپنے رب کے لیے اس پورے میکنزم پر اپنا عمل کرنا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو شرف قبولیت حاصل ہو، تاکہ آپ کسی قابلیت کے اوپر، تاکہ آپ کسی میکنزم کے اوپر کھڑے ہو کر وہ دعا کر رہے ہوں۔ اس پر بھی ہم کافی جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اپنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 اگر آپ نکال لیجئے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف ثمرات کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہوں تو اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہوں تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام قواعد رکھ رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، یہ تمام تر کام کر رہے ہیں، اور اب جب اپنے رب کو پکار رہے ہیں تو اس پکار کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ثمرات، وہ اس محنت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو ثمرات، پھر ہم نے بتایا تھا کہ فواکہ اور ثمر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان میں فواکہ بھی پھل کو کہتے ہیں اور ثمر بھی پھل کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں پھلوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم صبر کا پھل ہوتا ہے اسے ہم ثمر کہتے ہیں، اور جو فواکہ ہوتے ہیں یہ پھل فروٹ ہوتے ہیں۔ تو ہر ثمر جو ہے وہ فواکہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر فواکہ جو ہے وہ ثمر نہیں ہوتا۔ تو ثمر کے اندر جو ہے وہ محنت بھی ہوتی ہے، محنت کا پھل بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، صبر کا پھل بھی آ سکتا ہے، اخوت کا، استقامت کا پھل بھی آ سکتا ہے، تو یہ تمام تر پھل اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں دعا کی ہے اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے استحکام کے لیے ثمرات کا ہونا لازمی ہے۔ بیت اللہ کے استحکام کے لیے ثمرات کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے۔ اب اس دعا کے اندر آپ دیکھیے کہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں جہاں پر جنت کا ذکر آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر رزق کی یا کھانے پینے کی اشیاء کی بات آتی ہے۔ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ آپ کھائیں گے، جو آپ سوچیں گے وہ آپ کو ملے گا، نہروں کی بات ہوتی ہے، باغات کی بات ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت اس لیے جنت ہے کہ اس میں انسان کو معاشی فکر سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جنت اس لیے جنت ہے کہ انسان کو معاشی فکر سے آزاد کر دیا جائے گا، وہ اس سوچ میں نہیں گلتا رہے گا کہ رات کو میرے گھر میں کیا پکے گا، یہ کل میرے گھر کے لیے کیا بنے گا، وہ آنے والے خوف اور بھوک سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس لیے جنت کو جنت کہا جاتا ہے۔ تو بیت اللہ کا مقاصد، جو بیت اللہ کے اندر آنے والے یہ تمام تر عبادات، یہ تمام تر مناسک، یہ تمام تر چیزیں انسان کو بھوک اور خوف سے آزاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ جب بھوک اور خوف سے آزاد ہونے والا میکنزم ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کو دنیا کے اندر بھی یہ سسٹم دکھائی دے گا کہ جب ایک انسان کو معاشی فکر سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو پھر کیسے اس کی صلاحیتیں نکھر نکھر کر سامنے آتی ہیں، پھر کیسے انسان جو ہے وہ اس دنیا کو تسخیر کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ تسخیر کرنے والی جتنی بھی قومیں ہیں، ان قوموں کو جو سب سے بنیادی چیز دی جاتی ہے وہ ان کی معاشی فکر سے آزادی ہے۔ جب وہ معاشی فکر سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ سمندروں میں جو ہے وہ ڈائیو کر رہے ہیں، وہ آسمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں،
وہ جدت کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ایٹم کی ٹیکنالوجیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ جہاں جا رہے ہیں، جس میدان میں جا رہے ہیں، وہ بھی کبھی کسی میدان نے، کسی آسمان نے، کسی سمندر نے ان سے ان کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا، کبھی ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ تم کالے ہو کہ سفید ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، بلکہ کائنات ان کی کھلی باہوں خوش آمدید ان کو کہتی ہے، ویلکم کرتی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ثمرات کا نام یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ ان کو ثمرات ادا کیجئے، کہ ورزق اہلہم من الثمرات، ثمرات میں سے، من الثمرات، ثمرات، اب اس کو بھی تخصص کیا گیا ہے کہ ثمرات میں سے دیجئے آپ ان کو رزق۔ تو اب یہ رزق جو ہے، پھر آپ دیکھیے کہ رزق کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کو بتائی تھی، بہت دفعہ اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ من آمن باللہ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وقال، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میکنزم کی سب سے بڑی بات جو بیت اللہ کے اندر میکنزم ہے، اتنی بڑی بات قرآن کریم کر گیا ہے کہ قال ومن کفر، اور فرمایا کہ جو کافر ہو تو قال ومن کفر فامتعه قلیلا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں پھر آپ کا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں انہیں بھی فائدہ دوں گا۔ ذرا بیت اللہ کے اس میکنزم کا اندازہ لگائیے، یہاں پر معاشی فکر کی آزادی کا اندازہ لگائیے، یہاں پر ایک رب کریم و رحیم کے نظام کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے ساتھ کفر کرنے والوں کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو وہاں پر تباہ و برباد کر دوں گا، میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ بات کی بات کر رہا ہے، لیکن پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امتی ہوں، میں تو ان کو دوں گا، تھوڑا بہت ان کو بھی دوں گا، تھوڑا بہت ان کو بھی دوں گا۔ تو حال یہ ہے کہ جس نظام میں کفر کو بھی فوائد، یعنی کفر کے، اگر کوئی کافر بھوکا ہے یا کوئی پریشان ہے تو اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کا نظام اگر موجود ہے، تو ایک مومن پھر اس بیت اللہ کے اندر کیا مقام رکھتا ہوگا، ایک مومن کے لیے وہ نظام کتنا بڑا نظام ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ قبلہ بیت اللہ میں انسان کو معاشی فکر سے آزاد کر کے کسی منصب، اب یہ بھی بڑی اہم ترین چیز ہے کہ یہ قبلہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قابلیت میں سب سے پہلی قابلیت یہ ہونی چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں قابل لوگ پیدا ہوں، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسے سسٹم کی طرف آئے کہ جو سسٹم معاشی طور پر انسانوں کو معاشی فکر سے آزاد کرے۔ باقی اخلاقی، روحانی، یہ تمام تر معاشرتی، یہ تمام تر بہتری بعد میں آئے گی، لیکن جب تک کسی انسان کو آپ معاشی طور پر بے فکر نہیں کریں گے، اس کی صلاحیتیں نہیں پنپ سکتی۔ تو اب ہم بڑھ رہے ہیں ایک ایسے سسٹم کی طرف، ایک ایسے میکنزم کی طرف کہ جس کی طرف قرآن بڑھ رہا تھا کہ بیت اللہ سے بیت المال کا سفر۔ تو پھر اس میں یہ جو ایک مسنگ لنک تھا کہ جس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قبلہ اور قلب کا جو باہمی تعلق ہے، اس پر بھی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور بیت اللہ میں جو دعا فرمائی جا رہی ہے، اس دعا کے اندر وہ ثمرات، ان ثمرات کی طرف اشارہ ہے کہ اور پھر ذریت کے لیے پھر ثمرات، تو پھر یہ ضروریت آج تک اگر چل رہی ہے یا بڑھ رہی ہے آگے، تو پھر وہ کون سے ثمرات ہیں، کون سا ایسا میکنزم ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا تھا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں جی اس میکنزم کی طرف، اور پھر بات جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو اب لفظ بیت المال، لفظ بیت المال، تو بیت کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ مقام کہ جو پبلک پلیس ہو وہ بیت ہوتی ہے، اور وہ مقام کہ جو پرائیویٹ پلیس ہو اسے سکن کہتے ہیں۔ تو بیت المال، یہاں پر آنے والے تمام لوگ، تمام انسان، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، تمام انسان، اور انسانوں کو دیا گیا ایک ایسا میکنزم کہ بیت المال، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہے کیا، یہ اجتماعی معاشی استحکام کا مرکز ہے۔ بیت المال اجتماعی معاشی استحکام کا مرکز ہے۔ اس کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے ہوئی ہے، بعد میں یہ مسجد نبوی میں منتقل، یہ میکنزم مسجد نبوی میں منتقل ہوا، اور پھر باقاعدہ یہ ایک عمارت کے اندر منتقل ہوا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس کے محتممین میں سے، ان میں جنہوں نے اس کے اندر بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں، آغاز میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ،
وہ محتمم تھے اس کے، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ وہ امین الامت ہیں، ان کو امین الامت کہا گیا ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا میکنزم ہے کہ جس کے اندر امانتیں ہیں، اور یہ امانت جو ہے پھر اس کے اہل تک پہنچانی ہے، اور یہاں پر حضرت عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ بھی محتمم ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن ارقم جو ہیں وہ بھی محتمم رہے، اور باقاعدہ طور پر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہاں ایک عمارت بنائی گئی، اور اس عمارت کا مرکز جو تھا، یہ جو بیت المال جو تھا، یہ اجتماعی معاشی استحکام کا مرکز تھا۔ اچھا، اس کی سب سے پہلی بنیاد تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس کی کون سی ایسی آیات ہیں کہ جو اس پورے میکنزم کی تائید کرتی ہیں، کہ یہ جو بیت المال کا نظام ہے اس کی تائید کرنے کے لیے قرآن کریم میں وہ کون سی آیات ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ اگر آپ سورہ ذاریات آیت نمبر 51 کی 7 اگر نکال لیجئے، سورہ ذاریات 51 کی 7۔ 51 کی 7، ایک منٹ سے چلیے گا۔ پہلے 17 ہے۔ 19 کر لیجئے۔ اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں ہر سائل، سوال کرنے والے اور محروم انسان کا حق موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم ان آیات کی طرف ہم یہ آپ کو لے کر چلیں گے کہ جن آیات کی بنیاد پر ایک ایسے میکنزم کی ضرورت ہے کہ جو میکنزم جو ہے وہ انسانیت کو معاشی فکر سے آزاد کرے گا، اور وہ میکنزم جو ہے اجتماعی معاشی استحکام کا مرکز بنے گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ 51 کی آپ 19 یہ آیت دیکھ لیجئے، وفی اموالہم، اور ان کے مال میں، ان کی دولت میں، حق للسائل والمحروم، حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور جو محروم ہیں ان کے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن پڑھ لیتے ہیں جی۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اچھا جی، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق مغرب کی طرف کر لو، لیکن بلکہ اصل نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اب یہ ایمان، اب وہ جو پورا میکنزم ہے اس میں، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اب یہ دیکھیے، وہ جو مال دے گا رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو، وہ اپنا جو مال ہوگا اس کا وہ اپنے ان کو دینے کے لیے تیار ہے، اپنے اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنے سبیل، جو سبیل میں کام کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ سائلین جو سوال کرنے والے ہیں، وہ فی الرقاب جن کی گردنیں پھنس چکی ہیں، وہ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ کے قیام کے لیے اور زکوٰۃ کے قیام کے لیے۔ تو اب یہ ذرا ذہن میں، یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ زکوٰۃ کے قیام کے لیے، تو چونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ بیت المال کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کریم کیسے اس کی بنیاد بنا رہا ہے، اور کیسے پھر آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور روشنی میں آگے چلتے ہوئے صحابہ نے کیسے ایک بیت اللہ کا پورا ایک میکنزم تیار کیا ہے، اور وہ میکنزم پھر کیسے اس نے کام کیا۔ وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور وہ صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، والموفون بعہدہم، اور جو لوگ عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں وہ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، مصیبت میں بھی، سختی میں بھی اور جہاد کے وقت بھی صبر کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اولئک الذین صدقوا،
یہی وہ سچے ہیں۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے صدقے پر جب بات کی تھی پھر ہم نے بتایا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں سے زکوٰۃ اور صدقات کے بھی کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہو جاتے ہیں اس ایک آیت کے اندر سے۔ اس ایک آیت کے اندر سے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ اچھا جی آگے بڑھیے، سورہ الانفال آیت نمبر 8 کی 41 جی۔ اب یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ غنمتم من شیء، اب وہ جو پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، جو رسول، تو یہاں پر یہ حصوں کی تقسیم کا ایک پورا سلسلہ، ایک میکنزم جو ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے ایک ایسے میکنزم کی طرف، ایک ایسے سسٹم کی طرف کہ جو معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے اس دلیل میں کہ جس میں بیت اللہ کی بنیاد کی بیت المال کی بنیاد کی دلیل جو ہم قرآن کریم سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ سورہ نساء 4 کی 29 اگر آپ نکال لیجئے، 4 کی 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ اب یہاں پر پھر اموال کی وہی بات آ گئی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ آپس میں باطل طریقے سے اموال جو ہے وہ کھائیں گے تو تجارت ختم ہو جائے گی، معاملات ختم ہو جائیں گے، سسٹم نہیں باقی رہے گا، تمام تر چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر اموال کے تحفظ کا ایک بہت بڑا نظام، ایک ایسے سسٹم کی طرف اشارہ کرتی ہوئی یہ آیات دکھائی دیتی ہیں کہ اے ایمان والو، آپ نے جو ہے وہ کسی کے اموال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہیں لینے۔ یا تو وہ تجارت سے بات سمجھ آئے گی یا جو بھی معاملات ہوں گے، لیکن آپ نے باطل طریقے سے کسی کے اموال، تو یہاں پر اس انتباہ کے اندر بھی اس میکنزم کی طرف اشارہ ہے جی۔ اچھا، سورہ توبہ آیت نمبر 69 کی 60 اگر آپ نکال لیجئے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم۔ اب پھر وہی صدقات کے ایک پورے سسٹم کے جس میں یہ 8 چیزیں جہاں پر اس کا مصرف جو ہے وہ موجود ہے صدقات کے، اور صدقات کو قرآن کریم فرض قرار دیتا ہے، تو پھر صدقات اور زکوٰۃ کے لیے ہمیں کسی مرکز کے ہونا تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر یہ تمام تر صدقات اور تمام تر زکوٰۃ جو آئے گی، قرآن کریم کیسے اس کی بنیاد بنا رہا ہے یہ اب آپ کو دیکھیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی اختراع ہے یا یہ کام ہے نہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے علماء سے ہم نے یہ بات معذرت کے ساتھ سنی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی معاشی نظام موجود نہیں ہے۔ تو جب قرآن کے اندر یہ بات کر دی جاتی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی معاشی نظام موجود نہیں ہے، تو پھر قرآن، میں نہیں سمجھتا کہ ان حضرات نے قرآن کو کیسے پڑھا ہے یا قرآن کو کیسے سمجھا ہے کہ اگر قرآن کے پاس ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے تو قرآن نے تو سب سے پہلے اسی نبض پر آ کر ہاتھ رکھا ہے، اور قرآن تو اس نبض پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے اس مرض کی تشخیص کرتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تمام تر آیات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رزق، یہ معاش، یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ کیسے پھر آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے فتنہ اور فساد کا سبب بنیں گے، اور یہ تمام تر چیزیں ہوں گی جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ صدقات کا ایک پورا نظام، اور کہاں کہاں یہ استعمال ہوں گے صدقات، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں کیونکہ اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اچھا جی، اس کی طرف بھی آپ کو اشارہ مل جائے گا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 65 کی 65 کی 7 اگر آپ نکال لیجئے جی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، یہ تمام تر آیات، باقی بھی جتنی میرے پاس آیات ہیں نا جی، یہ ساری کی ساری آیات آپ لکھ لیجئے، تاکہ بعد میں، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم تمام تر آیات کو کور نہیں کر سکتے۔ 65 کی 7 آپ نے دیکھی ہے، روم کی 30 کی 39 یعنی 30 کی 39 وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاسراء جو ہے 17 کی آئی تھنک 26 ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ سورہ الحشر کی 59 کی 8 ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہاں سے
آپ کو ایک ایسے میکنزم کی طرف بڑے واضح اشارے ملیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جس کا آغاز کیا، باقاعدہ طور پر جب یہ ایک ادارے یا محکمے کی شکل اختیار اس نے کی تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جو معاشی استحکام آیا ہے، اور اس معاشی استحکام میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد رکھی ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ رسول کریم کی بنیاد قرآن کریم میں رکھی ہے، تو پھر یہ پورا میکنزم ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک پورا سسٹم ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس سسٹم میں انسانوں کی بقا موجود ہے، جس سسٹم میں انسانوں کی بقا موجود ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری اس راؤنڈ میں کہ جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ مختصر الفاظ میں ہم بیت اللہ کا کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھیں۔ اچھا، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی حتمی شکل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سورہ ماعون کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ ماعون اگر آپ نکال لیجئے تو زیادہ آسانی رہے گی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ایک مرتبہ بھی کیا آپ نے یہ دیکھا ہے؟ ارائیت میں آپ نے بتایا تھا کہ ارا میں بار بار دیکھنا ہوتا ہے اور ارائیت کے اندر ایک دفعہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، ایک دفعہ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دین کے اندر تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ اور دین کی تکذیب کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے پھر ایک انسان جو ہے وہ دین کے اندر تکذیب کرتا ہے، لیکن اس کی سب سے کمال حالت یہاں بیان کی گئی ہے کہ دین کے اندر تکذیب کیسے ہوتی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ اس لیے دین کے اندر تکذیب کس لیے ہوگی؟ یہ یتیم کو دھکے دیتے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے لیے کھانے جو اس کے لیے انتظام نہیں کرتے، اس کے کھانے کے انتظام نہیں کرتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور ویل ہے ایسے مصلین کے لیے۔ اب عام ترجمہ اس کا تو یہی ہے کہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، لیکن وہ کون سے نمازی ہیں یا وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک انسان، ایک جج صاحب جو ہیں وہ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو وہ صلاۃ قائم ہوگی عدالت کے اندر جا کر، مسجد میں تو وہ ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ تھانے میں جا کے صلاۃ قائم کریں گے، مسجد میں صلاۃ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک ٹیچر جو ہے وہ نماز مسجد میں ادا کرے گا اور صلاۃ قائم کرے گا اپنی یونیورسٹی میں، اپنے اسکول میں جا کے، یا جس جگہ بھی وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم بتا چکے تھے کہ فوائل للمصلین، دین کی تکذیب کیسے ہو رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون، یہ بالکل بھولے ہوئے ہیں اپنی صلات کو، اور یہ صرف لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور صلات کے اوپر ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر تے کھل جاتا ہے وہاں پر بات معاملات کی آ جاتی ہے، یہاں پر معاملہ دھوکہ جو ہے وہ معاملات کے اوپر ہے۔ اور پھر یتیموں، یہ دیکھیے سورہ ماعون آپ کو دکھائی دے گی کہ یہ یتیموں اور مسکینوں کا ایک عالمی ایجنڈا ہے جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے، کہ دین کی تکذیب جو ہے یتیموں اور مساکین کے حق کی محرومی ہے۔ جہاں پر یتیم اور مسکین کا حق محروم کر دیا جائے وہاں پر دین کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے دین کا حاصل یہ ہے کہ دین کی صداقت ہے، معاون کا مطلب۔ اچھا، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون، اب عام اس کا ترجمہ تو ہم نے جو کر رکھا ہے وہ تو کہ وہ رعایتاً وہ جو ہے وہ برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ اب برتن کا لفظ آتے ہی پھر ہمیں ہمارے ذہن میں جو کچن کی کراکری آتی ہے، لیکن یہاں پر جو سسٹم، جو ایک نظام جس کی قرآن کریم بات کر رہا تھا، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عرب جو ہیں وہ مل کر کھانا کھانے کے شدائی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بڑا تھال کہ جس میں 10 سے 15 لوگ، اور بیچ میں اس کے بہت سارے چاول اور بکرا وغیرہ یا مرغیاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور مل کر وہ جس تھال کے اوپر کھانا کھاتے ہیں اسے معاون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک یونٹی دکھائی دیتی ہے، تعاون دکھائی دیتا ہے معاون کے اندر۔ اسی طریقے سے معاون عربی زبان میں فوارے کو بھی کہتے ہیں، اور فوارے کے اندر قرآن کا 3D اکنامکل سسٹم چھپا ہوا ہے۔ اس معاون کے لفظ کے اندر قرآن کریم نے یتیموں اور مسکینوں کے زخموں پر
مرہم رکھ دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی تکذیب نہ ہو اور دین قائم ہو، آپ کی نمازوں کا بھرم رہے اور آپ کے منصب کا بھرم رہے، تو پھر آپ کو معون کے نظام کی طرف آنا ہوگا۔ یہ مسائل بتانے کے بعد کہ دین کے اندر تکذیب کیسے ہوتی ہے، اس کا سلوشن دیا ہے ایک لفظ کے اندر، اور وہ ہے معون۔ معون فوارہ۔ اب فوارے کے اندر کون سا میکنزم کیسے کام کر رہا ہے وہ دیکھیے آپ، کہ فوارے کے نیچے جو ہے وہ تعاون اکٹھا ہوگا، فوارے کے نیچے تعاون اکٹھا ہوگا، اور وہی تعاون معاونت کے ساتھ بلند ہوگا اور انہی لوگوں پر شاور ہو جائے گا۔ فوارے کے نیچے پانی اکٹھا ہوتا ہے، معاونت کے ساتھ بلند ہوتا ہے، اور فوارے کے اوپر ہی جو اس کی جگہ ہوتی ہے اسی پر وہ شاور ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا 3D اکنامیکل سسٹم ہے، جسے ہم نے سورہ البقرہ آیت نمبر 272 کے اندر بھی پیش کیا تھا۔ 272 کے اندر ہم نے پیش کیا تھا، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم پورا قرآن کریم کا یہ 3D اکنامیکل سسٹم بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد۔ اس میں ہم صدقات پر گفتگو کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم سود پر گفتگو کریں گے، ربا کے اندر، کہ صدقات اور ربا جو ہے یہ ان کے بارے میں قرآن کریم کا کیا موقف ہے، اور کیسے ایک قوم جو ہے وہ تنزلی کی طرف جاتی ہے، اور کیسے ایک قوم جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو، تو معون کا جو نظام آپ کو دکھائی دے گا یہ ہے وہ بیت، جسے بیت المال کہا جائے گا۔ اگر آپ کو معون سمجھ آ جائے تو بیت المال پورے کا پورا بیت المال معون پر کھڑا ہے، اور معون میں سب سے پہلا کمال یہ ہوتا ہے کہ یتیم محفوظ ہو جاتے ہیں، مسکین محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یتیم محض وہ یتیم نہیں ہوتا کہ جس کے ماں باپ مر جائیں، لیکن قرآن کے اندر یتیم کا لفظ آپ دیکھیں گے تو پھر اس میکنزم کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انسان جو کل تک کسی انسان کی ذمہ داری میں تھا، اب وہ رحمان کی ذمہ داری میں آ گیا ہے۔ اب وہ ایک ایسے میکنزم کی ذمہ داری میں آ گیا ہے کہ جہاں بھوک اور خوف کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہوگا وہ یتیم نادر۔ یتیم عربی زبان میں نادر کو کہتے ہیں، یونیک کو کہتے ہیں۔ تو اس کی یونیکنس یہ ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کے تحفظ سے، ذمہ داری سے نکل کر، انسان کے تحفظ سے نکل کر رحمان کے تحفظ میں آ جاتا ہے۔ یہ یتیم ہوتا ہے۔ قرآن کا یتیم یہ ہوتا ہے جسے وہ یتیم نہیں ہونے دیتا اپنے اس میکنزم کے مطابق۔ مسکین قرآن کا وہ انسان ہوتا ہے جو محنت تو کرتا ہے لیکن اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ پریشان حال ہوتا ہے، یہ مسکین ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں آپ دیکھیے معاشرے کے اندر، اگر یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے کے پورے معاون کا ایک نظام، پورے کا پورا بیت المال کا ایک سسٹم۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بیت المال کے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، کہ یہ بیت المال اسی 3D اکنامیکل سسٹم کے اوپر قائم ہوا۔ اس 3D اکنامیکل سسٹم میں مقصد یہ تھا کہ اس کی بہت سی شرحیں میں آپ کو بتاتا چلوں، کہ اس میں آپ دیکھیے عشر ہے، جزیہ ہے، خراج ہے، صدقہ ہے، مال فے ہے، خمس ہے، ضرائب ہے، قرع الارض ہے، لگان ہے، عشور ہے، وقف ہے، اصول الفاضلہ ہے۔ یہ تمام تر جتنے بھی جو اس کی شرح ہیں، ان کو تو کبھی ہم ڈیفائن کرنے لگے تو کافی وقت درکار ہوگا، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سمپل سا 3D اکنامیکل سسٹم اپنے ذہن میں رکھیں، اس فوارے کو اپنے ذہن میں رکھیں، معاون کو، اس معاونت کو اپنے ذہن میں رکھیں، کہ جہاں پر مال اکٹھا ہوگا، اس مال کو اکٹھا کرنے میں معاونت ہوگی، اور وہاں پر بیٹھی ہوئی شورا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے صادق اور مومنین لوگ جو ہوں گے وہ اس کی اتنی منصفانہ تقسیم کریں گے کہ دوبارہ وہ جن لوگوں سے وہ تمام تر چیزیں لی گئی ہیں، دوبارہ انہی لوگوں کے اوپر وہ شاور ہو جائیں گی، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ یہ انسانی بقا کے لیے ایک پیغام ہے، انسانی بقا کے لیے ایک نظام ہے، کہ جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا کمال قول ہے، یقین کیجئے کانپنے کے لیے وہ کافی ہے۔ فرمایا واللہ لاقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوۃ، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا کہ جو فرق کرے گا صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کس قدر خطرناک ہے، اور کس قدر عظمت ہے اس کے اندر، اور کس قدر اتنے بڑے ایک میکنزم کی طرف اشارہ ہے
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کو تم لوگ الگ کر دو؟ تو تم اگر صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان اس سسٹم کو الگ کرو گے تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ تو یہاں پر ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم اللہ کریم نے ہمارے لیے تیار کروایا ہے کہ جسے بیت المال کہا گیا، اور یہ بیت المال جب تک تھا کہ جس میں انتہائی منصفانہ انداز میں تقسیم ہوتی تھی، جہاں پر زکوٰۃ اور صدقات کے فروغ کو جانا جاتا تھا، جہاں پر لوگوں کو رزق الکریم ملتا تھا۔ فراز صاحب نے اس پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ رزق حلال اور رزق کریم کا فرق تو ہمیں بیت المال بتاتا ہے کہ بیت المال کے اندر ہر انسان جا کر اپنا حق لیتا ہے، بھیک نہیں مانگتا، بھیک نہیں مانگتا۔ تو اس پورے پروگرام میں آج یہاں تک ہم یہ بتانے کی کوشش ہماری رہی ہے کہ بیت اللہ سے بیت المال تک کا سفر، اس پورے سفر کے اندر ایک چیز آپ کو ہم بار بار بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تسلیم کیجئے اور تقسیم کیجئے، دوسروں کے حقوق کو تسلیم کیجئے، اپنے حق کو تسلیم کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کیجئے۔ اس تسلیم کے قانون کو دیکھیے، کائنات کے اندر، ذات کے اندر، اعضاء کے اندر، ہر اعضاء دوسرے اعضاء کو تسلیم کیا بیٹھا ہے۔ کائنات میں ہر شے دوسری شے کے ساتھ معلق ہے، اسے تسلیم کرتی ہے۔ ایک حضرت انسان ہے جو انسان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تقسیم، کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے اس میں آپ اللہ کا حق نکالیے۔ اور ہمارے اللہ میں اور مین میڈ خداؤں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا رب ہمارا خالق اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے، جبکہ مین میڈ خداؤں کے اندر یہ چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ اس کے اوپر ہم بہت سی تفصیلوں گفتگو کر سکتے ہیں جی۔ آج کا پروگرام یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی سے جڑے ہوئے اگلے کچھ پروگرام کہ جن میں ہم صدقات پر گفتگو کریں گے، جن میں ہم ربا پر گفتگو کریں گے، جس میں ہم قرآن 3D اکنامکل سسٹم کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آنے والے دنوں میں ہمارے پروگرامز ہوں گے جی۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آمین۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بیت المال کے حوالے سے جتنی آیتیں بھی شیئر کی ہیں اور ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ بیت المال کی تشکیل کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور یہ قرآن سے ہمیں جس طرح آپ نے بتایا کہ جب ہم معاشی نظام ڈھونڈتے ہیں تو یہ ساری آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ کس طرح سے بیت المال کی تشکیل کرنی ہے، اور معاون کا پرنسپل ہے، اور جو بھی جتنی ساری ہم نے حصوں کی تقسیم دیکھی ہے، صدقات دیکھی ہیں، اور معاشی نظام کے حوالے سے ساری آیتیں دیکھی۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا آج کے سیشن کے لیے بھی، اور تمام ممبرس کا شکریہ جوائن کرنے کا۔ بیت المال کے حوالے سے آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سوچنے کو ہمیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ جو کچھ کر سکیں، جیسے سمجھ میں آئے اس کو ضرور کریں۔ قطرہ قطرہ کر کے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اور کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹا سا قدم بھی ہو تو اس سے کیا ہوگا۔ ہم نے صرف اپنا جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو جب سب لوگ یہی سوچ رکھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، اور ہم اکٹھے ہو کر جماعت کے طور پہ کچھ کر سکیں گے۔ لیکن شروعات ہم نے اپنی ذات سے ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیں، اور آج کے لیے جوائن کرنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر تھرسڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔